आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर मदीना मुनव्वरा के शमाल में तकरीबन 156 किलोमीटर के फासले पे वाक़ था। ये यहूदियों का सबसे बड़ा सियासी, तजारती और मजहबी मरकज था। खैबर 25 मुरबा मील पर फैली हुई पहाड़ियों और जरखेज वादियों पर मुश्तमिल था। खैबर में खजूर, अंगूर, अंजीर, लीमू और मुख्तलिफ किस्म के बागात थे। खैबर में तकरीबन 100 मीठे पानी के चश्मे थे। इसी जरखेजी और हरियाली की वजह से खैबर को हजाज का बाग भी कहा जाता था। इसकी मुख्तलिफ वादियों और पहाड़ियों पर बहुत सी आबादियां थीं। इन सब के लिए खैबर का नाम ही इस्तेमाल किया जाता था। ये आबादियां किला बंद थीं, जिसके गिर्द ऊंची फसीलें थीं। खैबर के यहूदियों का कुरैश मक्का के साथ मुआहदा था, जिसकी वजह से वो मुतमईन थे। मगर मुआहदा हुदैबिया के बाद यहूद और कुरैश मक्का का जंगी मुआहदा आज खुद खत्म हो गया और वो जान गए कि अब इनका मुसलमानों से आमना सामना होगा। इधर अब्दुल्ला बिन अबई ने गलत तौर पर यहूदियों को इत्तला दे दी कि मुसलमान तुम पर हमला करना चाहते हैं, जिस पर यहूदियों ने कबीला बनु गतफान के साथ मिलकर जंग की तैयारियां शुरू कर दी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि खैबर के यहूदी दीगर कबाइल अरब के साथ मिलकर मदीना मुनव्वरा पर हमला की साजिश में मसरूफ है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ पेश कदमी का फैसला फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सबा बिन अरफता गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना नायब मुकर्रर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 झंडे तैयार करवाए। एक झंडा हजरत हबाब बिन मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया और दूसरा हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम 7 हिजरी को 1600 मुजाहिदीन के लश्कर के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। लश्कर में 200 घुड़सवार थे। लश्कर में 20 खवातीन भी शामिल थीं। इनमें उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर शामिल थीं और हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा भी इनमें शामिल थीं। हजरत उकाशा बिन महसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सपुर्द की बाकी लश्कर की एक हिस्सा पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कमानदार मुकर्रर फरमाया और दूसरे हिस्से पर एक और सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तेजी और राजदारी से खैबर पहुंचना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तवील मुसाफत सिर्फ 3 दिन में तय फरमाई और रजी की वादी से होते हुए अल नताता की वादी में पहुंचे और यहीं पर खेमे लगाने का हुक्म दिया। खैबर पहुंचकर हजरत हबाब बिन मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाए क़याम के मुतल्लक गुजारिश की। ये नशीबी इलाका है और यहूदियों के किलों के करीब है, जबकि दुश्मन हमसे खासी बुलंदी पर है। लिहाजा अगर दुश्मन तीर बरसाए तो हमें खासा नुकसान पहुंचने का डर है। इसके अलावा हमारे चारों तरफ खजूरों के झुंड हैं, जिसकी वजह से हमें दुश्मन की किसी हरकत का पता नहीं चल सकता। मुमकिन है कि वो रात के वक्त किलों से निकलकर हम पर अचानक हमला कर दे। हमें ऐसी जगह खैमजन होना चाहिए जो खुला मैदान हो, दुश्मन के तीर वहां तक ना पहुंच सके, ना ही वहां इतने ज्यादा दरख्त हों कि कोई छुप कर अचानक हमला कर सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खबाब बिन मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरा को पसंद फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि लश्करगाह के लिए एक ऐसी जगह तलाश करो जो किलों से दूर और दरख्तों से साफ हो। हजरत मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु घूम फिर कर जायजा लिया और वादी रजी में इस्लामी लश्कर का खैमा गाह कायम करने की दरख्वास्त की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस जाकर उसी वादी में खैमाजन होने का हुक्म फरमाया। रजी गतफान और खैबर के दरमियान फौजी अहमियत का हामिल एक अहम मुकाम था। यहाँ इस्लामी सिपाह खैमाजन होने से गतफान से खैबर को जाने वाली शाहराह काट दी गई थी ताकि दोनों हलीफ आपस में ना मिल सके। खैबर की तरफ पेशकदमी से
پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غطفان کے عقب سے حملہ کرنے کے امکان کو ختم کر دینا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے ان کے متوقع حملے کے پیش نظر اپنے لشکر کی صف بندی دفاعی جارحانہ انداز میں کی۔ جب بنو غطفان یہودیوں کی مدد کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے راستے میں رجی کے مقام پر اسلامی لشکر کو جارحانہ انداز میں صف آرا دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ مجاہدین سے اس قدر خوفزدہ مرعوب ہوئے کہ وہ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے واپس لوٹ گئے اور اپنے علاقے میں ہی مورچہ بند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی اسی مقام پر خیموں پر چھوڑ دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کیمپ کا نگران مقرر فرمایا اور کیمپ کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ کرام کو مقرر فرمایا۔ باقی صحابہ کرام کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسلامی لشکر صبح منہ اندھیرے یہودیوں کے قلعوں اور بستیوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی۔ جب خیبر کے قلعے اور بستیاں نظر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو رکنے کا حکم دیا اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ نے اللہ کا نام لے کر کہا، آگے بڑھو۔ یہود بڑی احتیاط اور خفیہ طور پر بنو غطفان سے مل کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اتنی اجلت اور تیزی سے خیبر پر چڑھا آئیں گے۔ صبح یہودی اپنے کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے باہر نکلے تو اسلامی لشکر کو سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ چیختے چلاتے واپس اپنے قلعوں کی طرف دوڑے۔ وہ مسلمانوں سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ قلعوں میں ہی اپنے آپ کو بند کر لیا۔ خیبر 25 مربع میل پر پھیلا ہوا وسیع و عریض سرسبز شاداب اور خوبصورت علاقہ تھا، جس میں جگہ جگہ یہودیوں کے کئی چھوٹے بڑے 17 کے قریب مضبوط قلعے تھے۔ ان تمام قلعوں پر بیک وقت حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی ٹولیاں قلعوں پر متعین فرمائیں تاکہ ان قلعوں میں موجود لوگ یکجا ہو کر حملہ نہ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے تمام قلعوں کو فتح کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ان قلعوں میں کموس نہایت ہی مضبوط اور محفوظ ترین قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نام کے قلعہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ قلعہ نام کی جنگ کے دوران حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن مسلمہ نہایت بہادری اور جواں مردی کے جوہر دکھائے۔ گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ قلعے کی دیوار کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور سر سے خود اتار لیا۔ قلعہ کی دیوار کسی یہودی نے آپ کو دیکھ لیا اور کنانہ بن ربی کو خبر کی۔ کنانہ بن ربی یا مرحب نے قلعہ کی فصیل سے چکی کا پاٹ جو بہت بھاری تھا ان کے سر پر گرایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ قلعہ نام اور دیگر قلعوں کے فتح ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو کموس کے قلعہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ خیبر کے قلعوں میں مضبوط ترین قلعہ کموس کو سمجھا جاتا تھا اور ابن ابی تحقق کا خاندان اسی قلعے میں رہتا تھا۔ عرب کا مشہور پہلوان مرحب اسی قلعے کا رئیس تھا۔ مرحب جو قوت و دلیری میں سارے عرب میں بہت ہی زیادہ مشہور تھا، اس قلعہ میں رہتا تھا۔ کئی ہفتوں کے محاصرے کے بعد بھی یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر حملہ کر کے ناکام واپس آتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل کو جھنڈا میں اسے دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کر دے گا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر سب مجاہدین نے ساری رات مضطرب و بے چین ہو کر گزاری۔ ان میں سے ہر ایک کی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب سے کس کا مقدر چمکے گا۔ تو تمام مجاہدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، لیکن حاضرین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی کیا ہوا ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشوب چشم کی وجہ سے بہت تکلیف ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو عشوب چشم کی بیماری ختم ہو گئی اور ساری تکلیف جاتی رہی، بلکہ زندگی بھر پھر کبھی عشوب چشم کی تکلیف نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور یہودیوں پر فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا۔ حضرت علی کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے مرحب کا بھائی حارث آیا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی واپس قلعہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی عامر مقابلے میں آیا جو طویل القامت اور بھرے جسم کا شخص تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کئی وار کیے لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے اس کی پنڈلیوں پہ وار کیا تو وہ گر پڑا۔ آپ نے اس پر قابو پا کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ پھر اس کے بعد نہایت ہی ڈیل ڈول والا یہودی یاسر میدان میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو روکا اور خود اس کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی دیکھتے یاسر کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز بخشتے ہوئے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری میرا پھپھی کا بیٹا حضرت زبیر ہے۔ یہودیوں کا بہادر مرحب تھا جو قوت اور دلیری میں سارے عرب کے اندر مشہور تھا، جس کی بہادری کے قصے لوگ محفلوں میں بیان کرتے تھے۔ لوگ اس کی آمد کی خبر سن کر کانپ جاتے تھے۔ مرحب بڑی شان و شوکت سے رجز پڑتا ہوا تلوار فضا میں لہراتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مرحب کے سر پر ایسا زبردست وار کیا کہ آپ کی تلوار اس کی فولادی خود کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک جا پہنچی۔ آپ نے تلوار کھینچی اور اس کا سر کاٹ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرحب چونکہ محمد بن مسلمہ کے بھائی کو پتھر گرا کر شہید کر چکا تھا، لہذا اس نے بدلہ لینے کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کی اجازت دی اور جب مرحب کی پنڈلیاں کاٹ ڈالیں تو اسے تڑپتا چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو قتل کر دیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین نے قلعہ کموس پر بھرپور حملہ کر دیا۔ یہودی بھاگ کر قلعہ میں داخل ہوئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا مضبوط دروازہ توڑ دیا اور مسلمان قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اس مارکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ یہودی حملے کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح قلعہ کموس کا محاصرہ 20 دن جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا اور مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ قلعہ کموس کی فتح کے بعد یہودی ہمت ہار گئے اور صلح کی درخواست کی۔ کموس کے بعد باقی قلعے بہت ہی آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے۔ ان مارکوں میں 93 یہودی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے صرف 15 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہودیوں کے سردار کنانہ بن ربیع نے اپنے نمائندے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ کنانہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور مندرجہ ذیل شرائط پر اس نے خیبر کے یہودیوں کی طرف سے صلح کا معاہدہ کیا۔ نمبر 1، کسی بھی یہودی جنگجو کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہودیوں کے بیوی بچوں کو قید نہیں کیا جائے گا۔ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر خیبر اور اس کے نواح سے نکل جائیں گے۔ یہودی اپنے اموال، املاک، گھوڑے، ہتھیار، سونا چاندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ اگر یہودی اپنی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپائیں گے تو انہیں جان کے تحفظ کی جو ضمانت دی گئی ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ کنانہ نے اس معاہدے پر یہودیوں کی طرف سے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے بعد یہودیوں نے اپنے قلعے اور املاک، باغات، گھوڑے، تجارتی کپڑا، سونا چاندی اور ہتھیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیے اور اس طرح وہ نخلستان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے جس میں کھجوروں کے 40,000 درخت موجود تھے۔ اس طرح خیبر اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ورسٹائل ٹی وی ہسٹری چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔